बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तस्बीह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि ये तस्बीह पढ़ने वाले की क़ज़ा नमाज़ों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा और हज़ार हज का सवाब अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपनी तमाम ज़िंदगी में एक मरतबा ये कलमात पढ़कर दुआ करेगा ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हशर के रोज़ इस तरह उठाएगा कि इसका चेहरा नूर से इस तरह मुनव्वर होगा जिस तरह 14वीं रात का चाँद। यहाँ तक कि लोग ख्याल करेंगे कि ये नबी या फरिश्ता है। अल्लाह के हुक्म से एक फ़रिश्ता ऐलान करेगा, ये बंदा बेहिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल होगा और पुल सरात पर बिजली की मानिंद गुजरेगा। अगरचे इसके गुनाह अजीम और बारिश के कतरे दरख्तों के पत्तों से ज़ायद हों और इसके लिए 1000 मकबूल हज व उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। अगर ये कलमात आग पर पढ़े तो आग बुझ जाए, पहाड़ पर चढ़े तो वो ज़र्रा ज़र्रा हो जाए। हत्ता कि इन कलमात को 7 मरतबा पढ़ा और इसके ज़िम्मे बहुत क़ज़ा नमाज़ें हों जिनकी तादाद खुद नहीं जानता। रब ताला इनकी क़ज़ा नमाज़ों को अदा तसव्वुर फरमाएगा और हर क़ज़ा नमाज के बदले इसके नामे अमाल में 3 अदा नमाज़ें लिखेगा। प्यास के वास्ते पढ़े तो अल्लाह ताला इसको सैराब करेगा, अगर भूखा पढ़े तो अल्लाह ताला इसको खिलाएगा। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ को रात और दिन में पढ़ा तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने का शर्फ पाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने जिसके लिए इन कलमात को पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की ना, वो पूरी हुई, कभी भी रद्द नहीं हुई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की कोशिश में था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुरान हिफ्ज़ याद ना होने की शिकायत की तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन कलमात को पढ़कर दुआ करने का हुक्म सादिर फरमाया। चुनाचा मैंने वैसा ही किया और कुरान मजीद मुझे याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदमियों के ग्रोह, जना से परहेज़ करो कि इसमें 6 बुरी खसलतें हैं, जिनमें से 3 दुनिया में और 3 आखिरत में, लेकिन वो 3 जो दुनिया में हैं ये एक जना करने वाले से खूबी, नूरानियत और सिफ़ा दूर कर देता है। दूसरी ये कि इससे फ़क्र और मोहताजी पैदा होती है। तीसरी ये कि कम उम्र होती है। और आखिरत की 3 खसलतें ये हैं कि रब ताला का गुस्सा और गज़ब, दूसरा बुरी तरह से हिसाब होना, तीसरा दोज़ख का अज़ाब है। कुरान मजीद में है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों से कह दो कि अपनी आँखों को महरमात से ढांपें और शर्मगाहों की हिफाजत में रखें, ये इनके वास्ते बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इनके कामों को देखता है। और मोमिनात से कह दो कि अपनी आँखों को मेहरबान महरूमात से ढांपें और अपनी शर्मगाहों को महफूज रखें। जानना चाहिए कि दिल आँख के ताबे है। जब आँख को महरमात से बंद ना करें, दिल की मुखालफत से मुश्किल है। जब आँख गिरफ्तार हो जाए ना, तो दिल की हिफाजत मुश्किल हो जाती है, और जब दिल गिरफ्तार हो जाए तो शर्मगाह की मुखालफत और दुश्वार है। कुरान मजीद में इस बात से भी मना किया गया है कि औरतें बेगाना मर्दों के साथ बदकार औरतों की तरह ऐसे नरम व मुलायम का कलाम ना करें कि जिससे बदकार मर्दों को बदकारी का वहम पैदा हो। अल्लाह पाक हम सब की बहनों बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे भाइयों की, हमारे बापों की, हमारे बेटों की। और इस अमल से भी मना किया गया है कि औरतें अपनी जीनतों को भी और बनाओ सिंगार बेगाना मर्दों के सामने जाहिर ना करें कि मर्दों को ख्वाहिश में डालें। और इस अमल से भी यही कोई हदायत आई है कि अपने पाँव को ज़मीन पर ना मारे ताकि इसकी पोशीदा जीनत ज़ाहिर हो जाए, यानी पाज़ेब वग़ैरह जैसे आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह खुशबू लगाना, हरकत में आना और इससे आवाज़ निकली जिससे मर्दों को औरतों की तरह बुरी ख्वाहिश पैदा हो। गर्ज जो बात फ़स्क और बदकारी की तरफ ले जाने वाली है, इससे मना किया गया है। पोशीदा ना रहे कि बेगानी औरत की तरफ शहवत के साथ देखने और हाथ लगाने में औरत भी बेगाना मर्द की तरह है।
عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کے سوا کسی دوسرے کے لیے خواہ عورت ہو یا مرد آراستہ کرے، ان کو اپنی زیب و زینت دکھائے۔ جس طرح مردوں کو یعنی بیریش یا نابالغ لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور مست کرنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی عورتوں کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ اور آج کل یہ ہمارے لیے جو مسئلے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور ہاتھ لگانا منع ہے، دین و دنیا کے خسارے کا موجب مرد کا عورت تک پہنچنا دونوں کی جنس کے مختلف ہونے کا باعث ہے، کیونکہ کئی رکاوٹوں کے درمیان ہیں۔ برخلاف ایک عورت کی دوسری عورت تک پہنچنے کے دونوں ہم جنس اور متحد ہونے کے باعث نہایت ہی آسان ہے۔ یہاں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ اللہ انہیں محفوظ رکھیں، اور مرد کو عورت کی طرف سے اور عورت کو مرد کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنے اور مست کرنے کی نسبت عورت کو عورت کی طرف شہوت سے دیکھنے اور مست کرنے سے اچھی طرح منع کیا گیا ہے اور ڈرانا چاہیے۔ 5ویں شرط جو ہے نا، جو بیت میں فرمائی گئی ہے، اس میں بہتان و افتر سے منع کیا گیا ہے، چونکہ یہ بری صفت عورتوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تمام بری صفات سے بھری ہے، اور یہ عادات جو ہے نا، یہ تمام روی عادتوں میں سے روی ہے، جس میں جھوٹ کو بھی شامل ہے، جو تمام مذاہب حرام ہے۔ اس میں مومن کا اعضا ہے، بہتان و افتر ہے، روئے زمین میں خسارہ برپا کرنے کا موجب ہے، جو ابن آدم قرآن پاک کے ساتھ مکروہ ممنوع منکر ہے۔ غنا یعنی سرور اور گانے بجانے سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ لہو اور لعاب اور کھیل کود میں داخل ہے، جو حرام ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ سرور زنا کا منتر ہے۔ غیبت اور سخن چینی سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے بھی شرع نے منع فرمایا ہے۔ مسخرہ پن اور مومن کو ایذا دینے سے بچنا چاہیے۔ شگون بد کا اعتبار نہ کریں، اور اس کی بھی کوشش کیا کریں کہ کچھ تاثیر نہ جانیں اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو مرض لگ جانے۔ تعلیم اس ریس سے کسی تندرست شخص کو لاحق ہونے کا اعتبار نہ کریں، اور ہونا یہ چاہیے کہ ان کی غیبی باتوں کو کچھ نہ جانیں اور ان سے کچھ پوچھیں، اور ان کو امور غیبی کا علم نہ جانیں، اس لیے کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ شریعت نے بڑے مبالغے کے ساتھ ان سے منع فرمایا ہے۔ نہ خود جادو کریں اور نہ جادوگر کے پاس اس نیت سے جائیں، کیونکہ حرام قطعی ہے اور کفر میں قدم راسخ رکھنا ہے۔ ساحروں اور سحری سے بڑھ کر زیادہ کفر کے نزدیک جو ہے نا، وہ کبیرہ گناہ نہیں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس کا کوئی چھوٹا عمل نہ ہونے پائے، کیونکہ شرح میں آیا ہے کہ مسلم جب تک اسلام رکھتا ہے نا، اس سے سحر ظاہر نہیں ہوتا۔ جب ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اس کے صادر ہوتا ہے۔ گویا ساحر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر جادو ہے تو ایمان نہیں ہے، بس جو عورتیں ان شرطوں کو قبول کر لیں اور ان کے موافق عمل کریں، حکمیں اس بیت میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس استغفار کی برکات کی امیدوار بن جاتی ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بوقت سماعت ان عورتوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے، مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو، وہ تمہارے اعضاء بدن بوسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اس سے بھلائی کی فکر میں ہو۔ تمہاری مثال جو ہے نا، وہ ایک مسافر کی سی ہے۔ دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ شب تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے دوران آرام نہیں ہوتا، وہ شب و روز منازل طے کرنے کے لیے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح ہمیں بھی دنیا میں قرار سے نہیں رہنا چاہیے اور شب و روز اعمال صالح کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل موت قریب آ گئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے۔ اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کے دکھ درد تکلیف پر واویلا مت کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں نا عنقریب ختم ہونے والی ہیں، اور اس کے مال و دولت پر خوشی نہ منائیں، کیونکہ یہ عنقریب زائل ہو جائیں گی۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے، وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے، مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی، مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام، یہ کون سی جگہ اور کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔
میں نے پوچھا اس کا قصہ تو بتائیے۔ تو حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس خادمہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اس سے مراد میرے والد صاحب ہیں، یعنی فرعون۔ اس خادمہ نے کہا نہیں، بلکہ میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد کو یہ بات بتا دوں گی۔ اس خادمہ نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچائی تو فرعون نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ جب وہ خادمہ آئی نا تو فرعون کہنے لگا، اے خادمہ، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس خادمہ نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے تانبے کی ایک دیگ بنانے کا حکم دیا اور اس سے خوب دہکایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس سے اور اس کی اولاد کو اس میں پھینک دیا جائے۔ خادمہ نے کہا مجھے آپ سے کام ہے۔ پھر فرعون نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس پر خادمہ نے کہا میری خواہش ہے کہ جب ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں نا تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد فرعون نے پہلے اس کے بچوں کو اس میں جھونکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دہکتے ہوئے تندور میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کی شیر خوار بچے کی باری آئی تو وہ اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی۔ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور معجزے سے وہ شیر خوار بچہ بولا، اماں جان بے خطر اس میں کودنا چاہیے کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے نا تو اللہ رب العالمین اس کو حشر کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح منور ہوگا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ یہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا اور پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ عظیم اور بارش کے قطرے درختوں کے پتے سے زائد ہوں، اور اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو آگ بجھ جائے، پہاڑ پر پڑے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، حتیٰ کہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے ذمے بہت قضا نمازیں ہوں، ان کی تعداد خود نہیں وہ جانتا ہوگا۔ رب تعالیٰ ان قضا نمازوں کو عدد تصور فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہر قضا نماز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 3 ادا نمازیں لکھے گا۔ پیاس کے واسطے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، اور اگر بھوک کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ ناظرین کرام، کلمات جو ہیں وہ یہ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے تجویز فرمائی۔ ترجمہ، پروردگار مجھے گناہوں کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ الہی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور ماں کے پیٹ میں میری صورت بنائی، اور مشرکین کے بیٹوں سے زمانہ گزرتے ہوئے مجھے امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ الہی مجھ پر رحم فرما۔ الہی جس طرح تو نے مجھے مسلمان بنا کر احسان فرمایا، اسی طرح اپنی اطاعت گزار بنا، اور جب تک کہ مجھے زندہ رکھے اپنے نافرمانی سے بچا۔ مجھ پر احسان فرما، میرے پوشیدہ معاملات کو ظاہر نہ فرما، اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، میں وہی ہوں جو تیری نافرمانی کرنے سے باز نہیں آتا۔ گناہوں کی وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اے میرے خالق حقیقی، تو پاک ہے، میں کس منہ سے تجھ سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا، اور تو میرے پوشیدہ معاملات کو خوب جانتا ہے۔ میں کیسے تیرے سامنے اپنا عذر پیش کروں گا جبکہ میری زبان پر تو نے مہر کر دی ہوگی، اور میرے اعضاء میرا ہر عمل بیان کر دیں گے۔ اے میرے خالق و مالک، تو پاک ہے، میں تیرے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما، میری جوانی پر رحم فرما، میرے بڑھاپے پر مہربانی فرما، میرے
लफ्ज़ी से दरगुजर फरमा, मेरी तवील गरिया ज़ौरे पर रहम फरमा और मेरी नाफरमानियों पर मुझे रुस्वा ना फरमा। ए मेरे खालिक व मालिक, तू पाक है, तू मददगार की मददगार है, इबादत करने वालों की आंखों को ठंडक है, जाहिदीन के दिलों का महबूब है। बस तू ही मेरा परवरदिगार और आखिरी उम्मीद है। मेरी जवानी पर रहम फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी दुआ कबूल फरमा और मुझे मेरे गुनाहों के ज़रिए ज़लील और रुस्वा ना फरमा। मुझसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। इलाही, तूने मुझसे इस किताब का इल्म दिया जो तूने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, फिर मैं तेरी नाफरमानियों में जा पड़ा जबकि तू देख रहा था। मुझसे बड़ा बख्त और कौन होगा कि तेरे सामने तेरी नाफरमानी करता हो जबकि तेरे नाजिल करदा किताब में मुझे मना किया गया है कि इलाही, मुझे जब कभी अपने गुनाह और नाफरमानियाँ याद आती हैं तो मेरी आंखें ठंडी नहीं होती। लिहाजा मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा। तेरी तौहीद का इकरार करने और तुझ पर ईमान लाने के बाद मुझे जहन्नुम का ईंधन ना बना। मेरे वालिदैन की और तमाम मुसलमानों की अपनी रहमत के सबब मग़फ़िरत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।